नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्ट होने वाला ये है सिल्क यारा टनल, जहां 100 से ज़्यादा वर्कर्स अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद टनल से बाहर जा रहे थे। 41 वर्कर्स अभी तक टनल में मौजूद थे कि अचानक उनको एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मिट्टी के बादलों ने पूरे टनल में अंधेरा सा फैला दिया। पहाड़ के टॉप से करीब 1 किलोमीटर नीचे और टनल की एंट्रिंग से 700 फीट अंदर 41 वर्कर जो जिंदा थे ऐसे टनल में फंस चुके थे जिसका रास्ता लैंडस्लाइड ने बंद कर दिया था। सिल्क यारा टनल के इस रेस्क्यू मिशन में रेस्क्यू टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अगले 17 दिनों तक वर्कर्स को चारों तरफ से बंद टनल में कैसे जिंदा रखा गया, आइए जानते हैं इस मिशन की लम्हा बालम्हा कहानी। नाजरीन, ये टनल भारत के एग्जैक्टली एक उत्तराखंड के स्टेट सिल्क यारा और डांडला गांव को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। देखा जाए तो सिल्क यारा की साइड के जितने भी गांव हैं उनको अगर इस ऊंचे पहाड़ की परली साइड पे डांगला गांव, बारकोट या यमुना रिवर की साइड पे जाना हो तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ता रोक कर खड़ा है। यहाँ रोड तो बना हुआ है जो कि 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसको 2 घंटों में कवर किया जाता है, जिसमें ट्रैफिक पहले सिल्क यारा से राडी टॉप पे जाती है और फिर वहाँ से पहाड़ की दूसरी साइड पे जाती है। पर मसला ये है कि ये रास्ता अक्सर लैंडस्लाइड और सर्दियों में बर्फ़बारी की वजह से बंद रहता है, जिसका मतलब है कि दोनों तरफ एक दूसरे से कट जाते हैं। इसी मसले को हल करने के लिए भारत ने यहाँ एक शॉर्टकट रूट बनाने का सोचा, जिसमें इस पहाड़ के अंदर से जहाँ राडी टॉप है उसके नीचे एक टनल बनाना शुरू किया। ये टनल सिल्क यारा और बारकोट को आपस में जोड़ सकता था और यही वजह था कि इसका नाम सिल्क यारा टनल रखा गया। इससे 36 किलोमीटर का ये ख़तरनाक रास्ता सिर्फ 4.5 किलोमीटर तक रह जाएगा, यानी जहां इस सफ़र में 2 घंटे लगते थे वहां सिर्फ और सिर्फ 10 मिनटों में ये तय हो सकता था, और वो भी साल के 12 महीनों में। करीब 2019 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया, पर क्योंकि यहाँ की हार्श रोड कंडीशन की वजह से टनल बोरिंग मशीन का यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से इस टनल की खुदाई के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट रूट को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस तरीके में पहाड़ में ड्रिल किया जाता है और बाद में डायनामाइट रख कर इसको फाड़ा जाता है। धमाके की वजह से पहाड़ का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और फिर उसमें खुदाई करना आसान हो जाता है। पर जहाँ इस तरीके के फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी बहुत हैं। नुकसान ये है कि धमाका अगर ज़्यादा हो जाए तो वो पूरे पहाड़ को भी कमज़ोर बना देता है और फिर किसी भी वक्त खोदा गया टनल कोलैप्स हो सकता है। ऐसा ही कुछ सिल्क यारा टनल कोलैप्स में हुआ था। 12 नवंबर 2023 को दिवाली वाले दिन 41 मज़दूर जो कि टनल में काम कर रहे थे, रोज़ की तरह वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए तो थे, लेकिन आज के दिन उनको क्या पता था कि वो वापस नहीं जा पाएंगे।
صبح کو 5:30 بجے اچانک لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور اس نے ٹنل کے 60 میٹر کے ایریا کو بری طرح کولیپس کر دیا۔ یہ کولیپس سلک یارا کی سائڈ سے 210 میٹر کے بعد ہوا تھا، یعنی جو ورکرز 210 میٹر کے اندر تھے ان کے باہر آنے کا راستہ اب پوری طرح سے بند ہو گیا تھا۔ کولیپس کے فوراً بعد باہر موجود لوگوں نے بھگدڑ مچ گئی اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ پورا ٹنل ہی کولیپس ہو گیا ہے اور اندر کام کرنے والے سارے مزدور اس میں دب گئے ہیں۔ ہر طرف شور اور چیخو پکار کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ جہاں دیوالی پر خوشیاں منائی جانی تھی وہاں پر اب ماتم کا سماں تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ایڈمنسٹریشن فوراً حرکت میں آئی اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سب سے پہلا یہ سٹیپ جاننے کا تھا کہ آیا اندر جو زندہ لوگ ہیں وہ زندہ ہی ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے جاننا ضروری تھا کہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے کتنے ایریا میں ہوئی ہے۔ بنا ٹائم ضائع کیے ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے مشینری منگوائی گئی اور ڈرلنگ شروع کی گئی۔ ابھی ڈرلنگ پائپ 60 میٹر تک ہی اندر گیا تھا کہ اچانک ڈرل مشین پر زور لگنا ختم ہو گیا۔ یہ ایک خوشخبری تھی، جو کہ ڈرل مشین پر زور نہ لگنے کا مطلب ہے کہ لینڈ سلائڈ میں صرف 60 میٹر کے حصے کو ہی کولیپس کیا ہے اور آگے کا راستہ بالکل صاف ہے، خالی ہے۔ جہاں ریسکیو ٹیم کو ایک خوشخبری ملی تھی، وہیں ابھی تک انہیں یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اندر بچے ہوئے جو مزدور ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹنل میں 2-3 جگہوں سے کولیپس ہوا ہو اور ریسکیو ورکرز نے صرف شروع کے 60 میٹر کے کولیپس کا پتہ لگایا ہو۔ اگلے دن یعنی 13 نومبر کو ایک موٹے پائپ کو ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ٹنل کے اندر فریش آکسیجن پہنچایا جا سکے۔ تھا تو یہ پائپ صرف 6 انچ موٹا، لیکن اس پائپ کو بھی ڈرل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرل کی وائبریشن کی وجہ سے دوسری لینڈ سلائڈنگ ہو جائے۔ خوش قسمتی سے 60 میٹر کا پائپ بنا نقصان کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اندر پھنسے ہوئے ورکرز نے آواز لگا کر اپنی خیریت کی اطلاع باہر پہنچائی۔ یہ خبر ریسکیو ورکرز اور سائٹ پر کھڑے فیملی کے لیے کوئی خوشخبری سے کم نہیں تھی۔ 41 ورکرز اندر سے صحیح سلامت موجود تھے۔ اس وقت ان کو اندر پھنسے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ گزر چکے تھے۔ سب سے پہلے ان کو کھانے پینے کی چیزیں پائپ کے ذریعے پہنچائی گئیں، پر یہ خوشی کا لمحہ کچھ ہی عرصے کے لیے تھا۔ جب سب کو یہ معلوم پڑا کہ ان کو باہر نکالنے کے لیے ملبے کو ہٹانا یا اس میں بڑا سوراخ کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ریسکیو ورکرز کی ابھی تک کی ڈرلنگ کی وجہ سے ہی جو کولیپس 60 میٹر تک پھیلا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ نرم ملبہ تھوڑی سی بھی حرکت سے اپنی جگہ سے پھیلتا جا رہا تھا اور پھر ٹنل کے اندر سے نئے پتھر دوبارہ سے گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ 14 نومبر 2023 کولیپس کو 2 دن گزر چکے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے 800 mm یعنی قریب 250 فٹ چوڑے پائپ کو اندر ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا جس میں ورکرز چل کر تو نہیں لیکن سکرول کر کے باہر نکل سکتے تھے۔
لیکن ڈرلنگ کے دوران وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2.5 فٹ کے پائپ کے ڈرلنگ کے دوران دوبارہ سے لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی، جس نے 2 ورکرز کو زخمی بھی کر دیا۔ اب ڈرلنگ جاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ یہ اندر پھنسے 41 ورکرز کی زندگی سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اسی وجہ سے ڈرلنگ کے کام کو روکنا پڑ گیا۔ تب تک آکسیجن پائپ کے ذریعے اندر میڈیسنز اور کھانے پینے کا سامان بھیجا جانے لگا۔ 15 اور 16 نومبر کے دن بھی کسی کامیابی کے گزرے، جو کہ لینڈ سلائڈنگ سے نچلے حصے کے لیے جو نئی ڈرلنگ شروع کی گئی تھی اس کے دوران ڈرل مشین بھی خراب ہو گئی تھی۔ 16 نومبر کو یعنی چوتھے دن ایک بڑی ڈرل مشین کو سائٹ پر ہی اسمبل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کو پہاڑی راستوں کی وجہ سے سائٹ تک پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس کو ٹکڑوں میں سلک یارہ تک پہنچا کر وہیں اسمبل کیا گیا۔ 17 نومبر تک ملبے میں 6 میٹر 4 پائپ ڈرل کر دیے گئے تھے، یعنی ابھی تک 24 میٹر پائپ ہی اندر گیا تھا کہ 5واں پائپ ڈالتے ہی ملبے سے ایک زوردار آواز سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی سی چھا گئی۔ پہلے ہی کولیپس کا سائے کی طرح منڈلا رہا تھا تو سب نے سمجھا شاید دوبارہ سے کوئی کولیپس ہوا ہے۔ اس مومنٹس پہ ہر قدم احتیاط سے رکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اندر موجود 41 ورکرز کی جان لے سکتی تھی، لہذا ایک بار پھر سے ڈرل کو روکنا پڑ گیا۔ ریسکیو ٹیم اب ڈرلنگ کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر بار ڈرلنگ کے دوران نرم ملبہ ٹنل کو مزید بند کر رہا تھا۔ 21 نومبر 2023 ورکرز کو اب 9 دن گزر چکے تھے۔ اب ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی فیملیز پچھلے 9 دنوں سے سائٹ پر ہی موجود اپنے پیاروں کو زندہ دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اتھارٹیز نے پہلے سے بھیجے گئے چھوٹے پائپ کے ذریعے ایک اینڈوسکوپی کیمرہ کو اندر بھیجا۔ 9 دنوں میں پہلی بار 41 ورکرز کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کو اب ڈرائی فروٹس اور خشک کھانوں کے علاوہ بوتلوں میں بھر کر گرم کھانا بھی پائپ کے ذریعے بھیجا گیا۔ بے شک ورکرز کو اندر کھانا پینا مل رہا تھا، لیکن ایک خیال ان کو ہر وقت ستا رہا تھا کہ کیا وہ یہاں سے کبھی زندہ نکل پائیں گے یا نہیں۔ 22 نومبر کو ایک بار پھر سے ڈرلنگ سٹارٹ کی گئی، لیکن 44 میٹر کے بعد ایک ایسی مصیبت سامنے آ گئی جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ جو سریا ٹنل کی کنسٹرکشن میں لگایا گیا تھا وہ ڈرلنگ پائپ کے آگے آ گیا تھا۔ ان سریوں کو 44 میٹرز کی گہرائی میں کاٹنے کے لیے اسپیشل کٹرز کی ضرورت پڑنی تھی جو اس وقت موجود نہیں تھی، لہذا ایک بار پھر سے ڈرلنگ کا کام رک گیا۔ ابھی تک جتنی بھی ڈرلنگ کی گئی تھی وہ ٹنل کے اوپری سے ہاریزونٹل ہی کی گئی تھی۔ اس موقع پر کسی کو خیال آیا کہ اگر پہاڑ کے اوپر سے ورٹیکل ڈرلنگ کی جائے تو سیدھا اس جگہ میں ڈرل کیا جائے جہاں لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوئی تو پاسبل ہے دوبارہ وہاں سے کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے، پر جہاں سے ہاریزونٹل ڈرلنگ میں ملبے کے بیچ صرف 60 میٹر کی کھدائی کرنی تھی، وہیں پہاڑ کی ٹاپ سے
یعنی راڈی ٹاپ یا اس کے آس پاس کی سائڈ سے یہ کھدائی کئی 100 میٹرز کرنی پڑی، تب جا کر ٹنل تک پہنچا جا سکا۔ ابھی یہ فیصلہ کی رہا تھا۔ 27 نومبر کو ایک ایکسپرٹ کی ٹیم پہنچ گئی، جس کے پاس اس کی ریسکیو آپریشن کا اچھا خاصا ایکسپیرئنس تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ورٹیکل ڈرلنگ سے منع کر دیا، کیونکہ ورٹیکل ڈرلنگ میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی ورکرز کو اندر پھنسے 15 دن گزر چکے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر سریوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل کٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو ملبے میں وائبریشن کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ کا خطرہ پھر سے ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل نکالنا بہت ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا انٹرنیشنل ایکسپرٹ نے سلوشن پیش کیا کہ سریوں کو ڈرل کی مدد سے نہیں بلکہ گیس ویلڈنگ کی مدد سے کاٹا جائے۔ اب پرانے طریقے سے ہی یعنی ہاریزونٹل ڈرلنگ کا پلان ہی دوبارہ سے شروع کیا گیا، لیکن اب کی بار راستے میں آنے والے سریوں کو کٹر کی مدد سے نہیں بلکہ گیس ویلڈنگ کی مدد سے گلا کر کاٹا جانے لگا۔ 44 میٹرز تک پہلے ہی ڈرل کیا جا چکا تھا، باقی کا پائپ اندر ڈرل کرنے میں مشکل سے 2 اور دن لگ گئے۔ فائنلی 29 نومبر کو 17th ڈے کے بعد اندر پھنسے مزدوروں کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2.5 فٹ چوڑا پائپ ملبے سے باہر آیا تو سب کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی۔ اب ایک ایک کر کے 2.5 فٹ پائپ سے ورکرز کو باہر نکالا جانے لگا۔ یہ لمحہ نہ صرف ورکرز کی فیملیز بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک یادگار موقع تھا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے تمام ورکرز سے فون پر رابطہ کیا اور ان کے حوصلے کی داد دی۔ بے شک ان 41 ورکرز کے پاس ٹنل کے اندر قریب 2 کلومیٹرز لمبی جگہ تھی، الیکٹریسٹی کنیکشن اور کھانا پینا بھی موجود تھا، لیکن 17 دنوں تک گھر سے دور، ایک ایک گھڑی کو گنتے ہوئے کہ کسی بھی لمحے وہ دوبارہ سے لینڈ سلائیڈ نہ ہو جائے، یہ ایک واقعی بہت بڑا ہمت والا کام تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر پیار بھرے کمنٹس کریں گے۔ آپ لوگوں کا بے حد پیار کا شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی آنے والی امیزنگ، انٹرسٹنگ، مائنڈ بلوئنگ ویڈیو میں۔